इलेकुम अत्ताबी, बहुत अहम इमाम के जुमलात हैं, और से सुने। इमाम फरमाते हैं एक गुरोह है शिया, ए शियो, कौन से शिया? उसके भी है, इसके भी है, उसके भी है, यानी पैरोकार को शिया कहते हैं। आप फरमाते हैं शियात आले मोहम्मद, मेरी मुराद हर शिया नहीं, हर गुरोह नहीं, मेरी मुराद वो शिया है जो आले मोहम्मद के पैरोकार है। शियात वाले मोहम्मद, तुम्हें क्या होना चाहिए मुआशरे में, किस हैसियत से रहना चाहिए? इमाम ने हैसियत बताई। इमाम फरमाते कूनू निमरक़तल वुस्ता, तुम एक दरमियानी हद पे खड़े होने चाहिए। वुस्ता ने दरमियानी को कहते, तुम दरमियानी हद पे, दरमियानी मकाम पे तुम्हें खड़ा होना चाहिए। किस लिए? यरजु इलैहिल गाली, जो गुलू करने वाले हैं वो वापस तुम्हारे पास आ जाए। वयलहक़ु इलैकुम ताली, जो पीछे रह गए हैं वो तुमसे मिल जाए। इमाम ने फरमाया गाली वापस आ जाए जो गुलू करने वाले हैं, और पीछे रहने वाले तुमसे मिल जाए। तो एक शख्स ने काला मिनल अंसार युक़ाल लहु सअद, सअद नामी अंसार के शख्स सवाल किया, मौला मल गाली, गाली कौन है? फरमाया कि यक़ूलूना मा नक़ूलु फ़ी अनफ़ुसिना, गाली वो है कि हमारे बारे में वो बातें करते हैं जो हमने अपने बारे में नहीं कही। हमने कब कहा हम राज़िक़ हैं? हमने कब कहा हम खालिक़ हैं? हमने कब कहा कि हम मौत देते हैं, हम हयात देते हैं, हम सब कुछ करते हैं? हमने कब कहा? हम तो कहते हैं मौत और हयात भी उसके हाथ में है, रिज़्क़ भी वही देता है, रब भी वही है, खालिक़ भी वही है, हम उसकी मखलूक है। हमें जो कुछ मिला है अपने खालिक़ से मिला है, उसी ने अता किया है। लेकिन वो बातें कर रहे हैं जो हमने अपने बारे में नहीं कहा। आजकल मेंबर पे यही बातें हो रही, यही बातें हो रही। कोई राज़िक़ कह रहा है, कोई खालिक़ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुरान की तौहीन हो रही है, रसूल की तौहीन हो रही है, खुद खुदा की, तो खुदा को मजबूर महज बना कर रखा हुआ। हुसैन ना होता तो खुदा ही ना होता। तो खुदा ने हुसैन को हुसैन बनाया है, अली ना होते तो कोई मददगार नहीं होता खुदा का। अल्लाह को ऐसा नहीं है, अली को अगर मददगार बनाया है, मुश्किल कुशा बनाया है, तो खुद खुदा ने बनाया है। वो खुदा के सामने सिजदरेज़ है, लेकिन हम खुदा से बढ़ाए। वो इमाम कहते हैं कौन है ये लोग जो हमारी बात, हम वो बातें जो हमने नहीं कही वो ये कहते हैं। आप फरमाते हैं बरीऊन मिन वलैस वहा उलाई लैसा मिन्ना वला मिनहुम, आप फरमाते हैं ना उनका हमसे कोई ताल्लुक है, ना हमारा उनसे कोई ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं। हम बरी उस जिम्मा ऐसे लोगों से जो ऐसी ऐसी बातें करें जो हमने अपने बारे में नहीं कही। अब मंबरों पे पहचान ले, आप देख ले, आपको पता चल जाता है। ऐसा ना हो कि एक बातें जो अहले बैत के खिलाफ बातें करे, जो अहले बैत ने कही है उस पर नारा लगाए, उसी के साथ आप शरीक है। अगर आप पर लाजिम है वहीं पे खड़े होकर बताए कि तू गलत कह रहा है, ये अहले बैत के खिलाफ है, अहले बैत ने कहाँ पे कहा है कोई किसी में जुर्रत? अल्लाह अकबर, मोमिन जुर्रतमंद होता है। जुर्रत देखे, जुर्रत सीखना है तो मौला सज्जाद से सीखे। हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, लेकिन दरबार यजीद में अंदाज़ लगा ले, कातिलों के दरबार में जब खतीब ने अहले बैत की मुखालिफत की, अहले बैत की तौहीन की, वहीं पे आप खड़े हो। अल्लाह अकबर, कातिलों के दरबार में कातिल हो सकते हैं, जुल्म हो सकता है, ताज़ियाने आप पे मारे जा सकते हैं। इमाम फरमाते हैं बंदे खुदा, तू दुनिया के हुक्मरान को खुश करने के लिए खुदा को नाराज कर रहा, तो दुनिया को आबाद करने के लिए आखिरत को बर्बाद कर रहा है। फिर उसी मेंबर पे जो जिसको आपने लकड़ी कहा था, वहीं पे आप बैठकर वो अहले बैत का मकाम और हक की बातें कर रहे हैं। जो आप पे जुल्म पे खुश हो रहे थे, वो आपकी मजलूमियत पर रोने लगे। उसी दरबार वहीं से यजीद की मुखालिफत शुरू हो गई। ये मौलाना सज्जाद ने बताया है, हक की हिमायत करो, बातिल की मुखालिफत करो, नहीं करेंगे तो हम बातिल के साथ हैं। तो फरमाया कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मौला फिर ताली कौन है? फरमाया कि वो ताली अल-मुर्ताद युरीदुल खैर युबल्लिगुहु व युजरु अलैहि, मुर्ताद वो है, जो ताली वो है जो पीछे रह गए, वो ये है खैर की इरादा की नीयत है, अच्छाई की नीयत है, और उस नीयत की वजह से खुदा उनको अच्छाई तक पहुंचा भी देता है, और उस नीयत की वजह से खुदा अजर भी अता करता है।
وہ ہدایت پا جاتے ہیں، وہ ہمارے شیعوں کے ساتھ آگے بڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ قابل رحم ہے، جو آگے بڑھے ہیں اگر وہ مل گیا آگے تمہارے ساتھ تو پھر سمجھو انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، پھر وہ ہمارے ماننے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر نہ ملے تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، غالیوں سے کوئی تعلق نہیں، دوسریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بس یہ باتیں ذہن میں رکھنا ہے، انہیں اشروں میں ہم نے پہچاننا ہے کہ مشن حسینی کے مطابق کون کہہ رہا ہے اور مشن حسینی کے خلاف کون کہہ رہا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَلَا عَلَيْنَا مِنَ اللَّهِ بَرَاءَةٌ، یہ نہ سوچو کہ تم ہمارے ماننے والے ہیں تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، نہیں، خدا نے ہمیں برات کے اختیار ہی نہیں دی کہ ہم سب کو بری کر کے لے جائے جنت میں، نہ کوئی برات ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ وَلَا مِنَ اللَّهِ قَرَابَةٌ، نہ خدا سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے، کوئی رشتہ داری نہیں۔ وَلَا عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، اور نہ ہماری کوئی بات خدا پہ واجب بھی نہیں کہ ہم خدا پہ حجت نہیں ہے، خدا ہم پہ حجت ہے۔ اللہ امام کہہ رہے ہیں نہ کوئی برات خدا نے لکھ کے دیا ہو جس کو آپ لکھ دے بس چلے جائے، نہ کوئی رشتہ داری ہے کہ رشتہ داری میں ہم سب کو جنت میں لے جائے، نہ ہم خدا پہ حجت قائم کر سکتے ہیں، وہ ہم پہ حجت ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اس اصول کافی میں باب حجت میں دیکھیں یہ حدیث نظر آتی ہے، اصول کافی وہ ہے جس میں تقریباً اکثر حدیث جو ہے صحیح ہے، معتبر ہے۔ اصول کافی کے بارے میں خود امام نے بشارت دی ہے، الکافی کافی لشیعتنا، اصول کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی، وہ اس کتاب میں۔ اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں، جو مقام خدا نے عطا کیا ہے، جو منزل خدا نے عطا کی ہے، وہ تمہارے لیے رہنمائی ہے، تمہارے نمونے کامل ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لا نقرب الا بطاعت اللہ، اگر ہم خدا کے نزدیک ہے، خدا کے قرب میں ہے، خدا نے یہ مقامات دیا ہے، یہ ہماری کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خدا کی اطاعت کا نتیجہ، اطاعت کے ذریعے سے خدا قریب ہے۔ کچھ منصب ایسے ہیں جو خدا عطا کرتا ہے، نبوت خدا عطا کرتا ہے، یہ کسب سے نہیں ملتی، امامت خدا عطا کرتا ہے، کسب سے نہیں ملتی، عصمت خدا عطا کرتا ہے، کسب سے نہیں ملتی، معجزہ خدا عطا کرتا ہے، کسب سے نہیں ملتا۔ لیکن جو قرب الہی کی منزل ہے نا، تقرب الہی کی منزل اطاعت کا نتیجہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو قرب الہی کی منزل پر مولا حسین فائز ہے، اسی منزل پہ مولا عباس بھی فائز ہے، یہ اطاعت کے نتیجے میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم شہداء معصومین کو معصوم کہتے ہیں، جو خدا کی طرف سے عصمت ان پہ ہے، اور باقیوں کو ہم محفوظ کہتے ہیں، مولا عباس، جناب زینب، مولا اکبر، جو بھی معصومین سے ساتھ متعلق ہے ان کو ہم محفوظ کہتے ہیں۔ منصوص من اللہ یعنی خدا کا عطا کردہ ہوتا ہے، محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کے نتیجے میں خدا نے محفوظ کر لیا ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ اس کے بعد امام کا جملہ بہت اہم ہے، وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُوا وَيْحَكُمْ لَا تَتْرُكِنَّ، افسوس ہو تم پر، ویل ہو تم پر، تم دھوکہ نہ کھا جاؤ، دنیا والوں کی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ تمہیں ایک نعرے سے لے کے جائیں گے جنت میں، دھوکہ، یہ تمہیں نماز سے دور رکھیں گے، دھوکہ، یہ تمہیں خمس زکوٰۃ سے دور رکھیں گے، دھوکہ، یہ تمہیں خمس زکوٰۃ کو مولویوں کی ایجاد قرار دے کے تمہیں ورگلائیں گے، دھوکہ، وہ تمہیں مجتہدین سے دور کریں گے، دھوکہ، وہ تمہیں علماء سے کہیں گے کہ یہ علماء اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، آج میں نے دیکھا کہ جو آیت اللہ ہے یا جو ولی مسلمین ہیں ان کے فتوے کو لوگوں نے جوتی کی نوک پہ رکھا، نعوذ باللہ، ان کا فتویٰ نہیں، اہل بیت کا حکم ہے۔ اہل بیت نے فرمایا ہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، یہ علماء، یہ مجتہدین جو ہمارے احکامات تم تک پہنچاتے ہیں، یہ ہماری طرف سے تم پہ حجت ہے، ہم خدا کی طرف سے ان پہ حجت ہے۔ ان کو ٹھکرانا خدا کو، اہل بیت کو ٹھکرانا، ہو جو اہل بیت کو ٹھکرائے اسے رسول کو ٹھکرائے۔ تو بس یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں، ہر کسی کی بات پہ نعرہ نہ لگائے، کہیں اس کے شرک نام شریک نہ ہو جائے۔ اگر کوئی دین کی مخالفت کرتا ہے، نماز کی مخالفت کرتا ہے یا عقائد کو بگاڑتا ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے مولا سجاد کی پیروی کرتے ہوئے وہیں پہ کھڑے ہو کے مخالفت۔ مولا سجاد وہ عظیم ہستی ہے، ہم نے تو مولا سجاد کو مجبور بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کو مصلحتاً کربلا میں کچھ دیر کے لیے بیمار تھے، کیونکہ بیمار پہ جہاد واجب نہیں، نسل امامت کو بچانے کے لیے مصلحتاً بیمار تھے،
کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، زندان شام، ان تمام مقامات پر مولا سجاد نے وہی شجاعت دکھائی ہے جو مولا حسین کی شجاعت، جو مولا اکبر و عباس کی شجاعت ہے۔ یہ ایک شجاع کا کام ہے نا کہ قاتلوں کے دربار میں قاتلوں کی مخالفت کرے، یزید کی مخالفت کرے، تو بس مولا سجاد کی جرأت کو اپنائیں گے تو ہم ماننے والوں میں شامل ہیں، مولا سجاد کی عبادت کو مانیں گے تو ہم ماننے والوں میں شامل ہیں۔ مولا سجاد بات بات پہ خدا کے سامنے شکر کرتے ہیں اور ہم زلجنا کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ہم علم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، غیر خدا کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ مولا سجاد خدا کے سامنے سجدہ کرے تو خدا نے مولا سجاد کو سید الساجدین بنا دیا، اور ہم غیر کو خدا کے سامنے شرک کفر اسی کو کہتے ہیں۔ علم کا احترام ہے، سجدہ نہیں ہے، زلجنا کا احترام ہے، سجدہ نہیں ہے، چونکہ منسوب ہے وہ معصوم کی طرف، نہیں تو یہ کپڑا ہے، منسوب کی وجہ سے مقام ہے، نہیں تو یہ جانور ہے، منسوب ہونے کی وجہ سے اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ زری ایک لوہا ہے لیکن منسوب ہو جائے تو اس کا احترام بنتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جا کے وہاں پہ سجدہ کرے، وہاں پہ جا کے جھکے ادب کرے، احترام کرے، چومے، لیکن جب یہ سجدہ کرتا ہے اسی ایک سجدہ اس کو کافر بنا دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ممبروں پہ کہتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ ہے، کر لو، اللہ اکبر، پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، سجدے کے بارے میں احادیث پڑھ لیں، سجدہ تحریمی ہو یا تعظیمی ہو دونوں خدا کے لیے، خدا لائق سجدہ ہے۔ اور سجدے کی عظمت یہ ہے کہ مولا حسین نے آخر میں سجدے میں قربانی دی، بتا دیا سجدہ خدا کے لیے، اور یہی کہہ رہے ہیں خداوندہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ اللہ، آج عاشور کا دن ہے، زیادہ مسائل کی ضرورت نہیں ہے، آج ہر مومن کربلا میں پہنچا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ویزا دے کے سفر کر کے وہاں پہنچے۔ مولا 8ویں امام فرماتے ہیں کہ دل سے، صدق دل سے، یا لیتنی کنت معکم، دل سے کہے تو خدا اس کو شہدائے کربلا میں قرار دیتا ہے، شہدائے کربلا کا اجر قرار دیتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کہتا مولا کاش ہم بھی آج کربلا میں ہوتے، ہم بھی اپنی جان قربان کر لیتے، ہم بھی حبیب ابن مظاہر کی پیروی میں آگے بڑھتے، محبت کا اظہار کرتے۔ لیکن ایک وقت آیا ہے نا، ابھی عصر کا وقت قریب ہے، مولا تنہا میدان میں کھڑے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ محمد ہے، نہ حبیب ہے۔ ایک مرتبہ امام سے رہا نہ گیا، کہا اے میرے بھائی عباس، اے میرے بیٹا اکبر، اے میرے دوست حبیب، تم کہاں چلے گئے؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ روایت کے الفاظ ہے، امام کی آواز سے استغاثہ پر شہداء کی لاشیں تڑپنے لگتی، حلقوموں سے آواز آتی، مولا ہم نے جانیں قربان کر دی، 1000 جانیں بھی خدا دے، ہر جان آپ پہ قربان کرے گی۔ لیکن جب کوئی جواب نہیں آیا، امام نے ایک مرتبہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ایسا جو حسین کی مدد کرے؟ اور یہ مدد قیامت تک کے لیے حسین مانگ رہے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جب کہیں جواب نہیں آیا نا، امام آخری وداع کے لیے خیمہ کا آ گئے، در خیمے پر رک کے امام نے فرمایا السلام علیکم یا زینب ویا سکینہ ویا رقیہ ویا ام کلثوم علیکن من السلام، بیبیو حسین کا آخری سلام قبول کریں۔ حسین کا آخری سلام آیا، بہن زینب ماں بطول کی امانت لے آؤ، جس بکچے میں میرے کپڑے ہیں نا جو ماں زہرا نے اپنے ہاتھ سے دھو کے رکھے ہیں، وہ میرے کپڑے لے کے آؤ۔ کپڑے آ گئے، بہن کے سامنے بائی نے کپڑے کو تار تار کرنا شروع کیا، زیب تن کیا تو جناب زینب فرماتی ہے بھیا یہ تار تار کیوں کیا؟ کہا بہن میری شہادت کے بعد یہ شامی سب کچھ لوٹ کے لے جائیں گے، اس کو پرانا سمجھ کے میرے جسم پہ شاید چھوڑ جائے۔ جب زینب کو یقین ہو گیا کہ حسین میدان میں جا رہے ہیں تو آگے بڑھ کے کہا بھیا آپ جا رہے ہیں؟ ہاں اس بہن میں جا رہا ہوں، اگر آپ نے جانا ہی ہے نا تو مجھے ماں زہرا کی وصیت پہ عمل کرنا ہے،
بہن کون سی وصیت ہے؟ میری ماں زہرا نے کہا تھا زینب تم حسین کی بہن ہی نہیں بلکہ حسین کی ماں بھی ہو اور تم نے ماں بن کے کردار ادا کرنا ہے۔ اماں وہ وقت کب آئے گا؟ کہا تھا زینب جب سرزمین کربلا میں میرا حسین آخری وداع کے لیے آئے تو تم نے ماں بن کے حسین کو رخصت کرنا ہے۔ اپنی ابا ہٹا دو۔ امام نے ابا ہٹائی، زینب نے آگے بڑھ کے حسین کے گلے کو چومنا شروع کیا۔ بہن گلا کیوں چوم رہی ہو؟ کہا میری ماں زہرا نے کہا تھا زینب اس گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا، امام کو شمر ذبح کرے گا، گلے کو چومنا۔ جب جناب زینب نے امام کا گلا چوما نا، مولا حسین نے ایک جملہ کہا بہن مجھے بابا علی کی وصیت یاد آ گئی، اپنی چادر تو ہٹا دے۔ چادر ہٹی، امام نے زینب کے شانوں کو چومنا شروع کیا۔ بھیا میرے شانے کیوں چوم رہے ہو؟ کہا میرے بابا نے کہا کہ میری شہادت کے بعد جب تم بے مقدم و چادر بازاروں میں درباروں میں پھرائے جاؤ گے تمہارے شانوں میں رسن پڑے ہوں گے۔ الوداع کر کے نکلنے لگے۔ راوی کہتا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ میں نے کہا یہ بار بار گرتا اٹھتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ حسین الوداع کر کے جانا چاہتے ہیں، بیویاں دامنگیر ہو رہی ہے۔ کوئی بی بی کہتی ہے بھیا ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی بچی کہتی ہے بابا ہمیں تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا اتنے میں حسین خیمے سے جب نکلے مجھے ایسے لگا جیسے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ سب وہ حسینہ کی آواز بلند کر رہے۔ اب امام آئے ذوالجلال کے پاس، سوار ہونا چاہتے ہیں، حسین سوار نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کی شہادت سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بیٹے کی شہادت سے آنکھیں کے سامنے دنیا تاریک ہے۔ ایک مرتبہ امام سے رہا نہ گیا، کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، تو کسی نے کہا یہ حسین کہاں، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ ایک شخص نے کہا حسین جب بھی گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے نا تو عباس آگے بڑھ کے رکابوں کو تھامتے تھے، اکبر لگام پکڑتے تھے، سوار کرتے تھے۔ آج نہ اکبر ہے نہ عباس۔ اسی دوران امام سے بھی رہا نہ گیا، رخ کیا مقتل کی طرف۔ اے میرے بھائی عباس آؤ اپنے غریب بھائی کو سوار کراؤ۔ اے میرے کلیت جوان بیٹا تیرا بوڑھا باپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، آؤ مجھے سوار کراؤ۔ امام آواز دے رہے تھے، اتنے میں خیمے سے برقعدار بی بی نکلی، رکاب پکڑ کے کہنے لگی بھیا آپ نے مجھے مدینے میں سوار کرایا تھا، میں آپ کو کربلا میں سوار کراؤں، آؤ ماں میرے زانوں پر پاؤں رکھ کے سوار ہو جائے۔ جب ماں زہرا سے ملاقات ہو تو کہہ دینا اماں میری بہن نے مجھے سوار کر کے۔ حضرت میں اللہ بس دو جملہ، مولا گئے میدان میں کافی جہاد کیا، شجاعت حیدری کا جوہر دکھایا، 3 میل تک دشمنوں کو پیچھے دھکیلا۔ اکیلے حسین نے 3000 سے لے کر 10,000 کی روایت ہے گرفتار کیا، قتل کیا۔ اور جب مقام ذوی الکفر تک پہنچے ایک مرتبہ آواز ربی بلند ہو گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کو لوٹو ہماری طرف۔ بس یہ آواز کا آنا تھا۔ امام نے تلوار نیام میں رکھی، ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کرتا ہے، کوئی تیر چھوڑ رہا ہے۔ ایک ظالم نے ایسا پتھر مارا جو امام کی جبین میں آ کے لگا، خون امام کی ریش اقدس سے نیچے اترا۔ امام نے گھوڑے کی زین میں ہاتھ ڈالا، کبھی دائیں گرنا چاہتے ہیں کبھی بائیں گرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ باوفا گھوڑا امام کو گرنے نہیں دے رہا۔ امام نے جملہ کہے میرا باوفا گھوڑا کب تک گرنے سے بچاؤ گے؟ مجھے کسی نشیب میں اتار دے جہاں سے میری بہن زینب مجھے دیکھ نہ سکے۔ اگر اس حالت میں زینب دیکھ لے گی تو وہ مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ نشیب میں گھوڑے نے اتارا، راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا حسین نہ زمین پر ہے نہ زمین پر ہے۔ جب میں نے غور کیا تو کیا دیکھا؟ حسین کو تو نیزو نے اٹھایا ہوا ہے، تینوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اتنے میں شمر ہاتھ میں خنجر لے کے مقتل میں چلا گیا۔ راوی کہتا ہے جو ہی وہ مقتل میں گیا نا زمین کربلا میں زلزلہ شروع ہو گیا، طوفان آنا شروع ہو گیا، اور جناب زینب گھبرا کے مولا سجاد کے خیمے میں گئی۔ سجاد اٹھو کربلا میں تو قیامت برپا ہو گئی ہے،
پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹا دو، خیمے کا پردہ ہٹا۔ امام نے دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابتا، بابا میرا سلام قبول کر لو۔ بابا آ گئے؟ نہیں پھوپھی اماں بابا تو نہیں آئے، بابا کا سر نیزے پہ بلند ہو چکا، میں یتیم ہو گیا ہوں۔ آپ اسیری کی تو تیاری کر لیں۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا، ایک شخص جو جب مولا حسین کی پیاس دیکھی اس سے دیکھا نہ گیا، وہ جا کے فوراً ایک جام پانی کے لے کے آیا۔ وہ کہتا ہے جب میں پانی لے کر مقتل میں داخل ہو رہا تھا تو شبر مقتل سے نکل رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ پانی کس کے لے کے جا رہے ہو؟ کہا حسین پیاسے ہیں، میں حسین کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ اس نے ابا ہٹا کے دکھایا، یہ حسین کا سر